बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का आगाज़ आज कुछ अच्छे तरीके से हुआ है। जी हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे आज हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट है, और ड्रेसिंग की भी अगर मैं बात करूं, मैंने पहली बार 1.5 साल में ये पोनी टेल बनवाई है, क्योंकि मैं इस तरह के हेयर स्टाइल से थोड़ा सा इज्तनाब बरतती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझ पर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज यहाँ पे एलसीडी में देख के कि बेहतर लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और उसके अलावा जो ड्रेस मैंने आज आउटफिट वेयर किया हुआ है, ये है अनीला इलियास का। अगर आपको भी ऐसा चाहिए या ऐसा बनवाना है तो राब्ता कीजिए अनीला से। अनीला का जो इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर जाके भी बात कर सकते हैं आप लोग, और रेंट पे भी ड्रेसेस प्रोवाइड करती हैं आप लोगों के लिए। आप लोग मेरा नाम लेंगे तो और ज़्यादा कंसेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, आज आपको पता है जैसे कि बुध का दिन है, और बुध के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह कितना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के अल्फाज नहीं है। माशाअल्लाह, आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुशामदीद कहते हैं। आप सदा मुस्कुराते रहे, आप भी, मैं भी, कायनात मुस्कुराती रहे। बिल्कुल हाजी साहब, आज मैं जो है ना प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही मैं चाहती हूँ कि लोग जो है ना स्टार्टिंग वाला फेज जो मिस नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ आपकी दवाइयाँ जो हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जो नई दवाइयाँ आप इजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, वो बाकमाल है। ASS ऑयल जो है नया आपने जो बनाया है वो बहुत ही उम्दा है, बेहतरीन है, और उसके फ़वाइद क्या क्या है नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। कि शाम उसके फ़ायद अगर मैं गिन दूँ, अगर गिनना शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी माशाल्लाह। हर शख्स के लिए मैं एक सवाल का छोड़ के जा रहा हूँ, और मर्द के लिए, ठीक है, खास तौर पे उन ख़वातीन को जो शोबिज़ में होती हैं या जो ड्रामे में काम करने की स्किन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो मेकअप से साइड इफेक्ट तो आता ही है, आप भी करते हैं, आपको मालूम है कितना। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं हाजी साहब। रात को सफ़ेद साबुन से कोई भी औरत मर्द अपना मुंह धो ले, कोई भी सफ़ेद साबुन ले लो, उसके बाद 2 कतरे 3 कतरे पूरे चेहरे की मालिश करो। 5 मालिश के सो जाओ। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट करो। जब सुबह उठोगे तो आपको आपकी स्किन ऐसी मिलेगी आप 10-15 साल पीछे उम्र में चले गए। वाओ, ठीक है, ये रोज़ करना होता है। सुबह आप घर से निकलते हैं तो आप कोई भी शख्स 1-2 कतरे लगा के अपने पूरे चेहरे की मालिश करके जाए तो पूरा दिन वो सुकून में रहेगा। उससे धूप का असर नहीं होगा। ये सन ब्लॉक भी है, और ये साइड इफ़ेक्ट जो मौसम होते हैं उससे भी रोकता है, पाक करता है। मुश्किलें ख़त्म होती हैं। सर में दर्द हो रहा है, 2 कतरे लगा के जाएँ, पूरे दिन सुकून से रहें। बगल में बदबू आती है, एक कतरे के मल लें, सारा दिन के 24 घंटे ऐश करेंगे। पाँव में जख्म हो गए, स्पेशल शुगर के मरीज़ की बात कर रहा हूँ, आम की भी है, शुगर की भी है। 2 कतरे लगा के उंगलियों के बीच में लगा लें, तलवे लगा लें, पूरा दिन घूमें चलें फिरें, आपके पाँव की जलन कड़न जख्म सारे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह। नींद नहीं आ रही है, 2 कतरे लगा के मालिश करके सो जाएं। ये जो ऑयल जितनी भी तहकीक हो रही है, नई चीज़ मिल रही है, नई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें एक से बढ़ के एक आला काम हो रहा है। वाह, देखें, फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कहीं दर्द है, खारिश है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आप एक कतरा तेल आपके पूरे हाथ के लिए काफ़ी है। एक कतरा, ये नहीं, जो एक शीशी है, इसमें तकरीबन 500 ग्राम से कहीं ज़्यादा तेल, लेकिन शीशी छोटी सी है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो हमने सिस्टम दिया उसमें यही है। आप अपने पूरे एक बाजू पे एक कतरा यहाँ लगा दें, पूरे बाजू पे पूरे नीचे सब मल लें, आपके लिए कतरा काफ़ी है। ये नहीं कि समझ लो कि एक कतरा जो है कम से कम आपका खाने के चमचे के बराबर है। वाह माशाल्लाह, ठीक है। इस तरीके से कहकशां जब इसको लेके चलते हैं, आप कमर में रीढ़ की हड्डी है, मोरे हैं, बवासीर की तकलीफ़ है, पेशाब की तकलीफ़ है, अगर वहाँ आप एक कतरा लगा के इसे मल लेते ना, चंद सेकंड, मिनटों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह समझ लीजिए चंद सेकंड, 2 से 3 सेकंड आपको जवाब आ जाता है, बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है माशाल्लाह। इतनी स्पीड होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। AS ऑयल तो आपका है ही जबरदस्त। ASAK, हाँ, ASAK इसका नाम है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल हाजी साहब फरमाइए जी। फिर इसके बाद हमने दूसरा तैयार किया, ASAK भी तैयार किया। तो मुझे सफ़ेद बाल इतने पसंद है कि दुनिया एक तरफ है, सफ़ेद बाल एक तरफ है। मुझे कहता हूँ कि कोई हद नहीं है। वो मैंने 2 दिन लगा ली, मेरे बालों का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ASAK भी अच्छा बोल कर वो स्लेटी कलर में आ गया। तो मैंने माना क्या दी, आज के बाद ये नहीं लगाना, मुझे सफ़ेद बाल बड़े प्यारे हैं। अगर सर लगाऊं, अगर ये काले होना शुरू हुए जड़ से, हाँ, तो मेरी खुशी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल हाजी साहब, कुछ फ़र्क तो मुझे लगा है आपके हाँ, मैं सिर्फ गलती एक ही दिन की है।
ماشاء اللہ. ایک ہی دن کی ہے, ایک دن لگایا, اس کے بعد دوبارہ نہیں لگایا. بچے بولتے رہے کہ ابو جان لگا لے لگا لے لگا لے, میں نے کہا نہیں لگانا, کیونکہ ایک دن لگانے سے یہ بال سفید سے سلیٹی کلر میں آ گئے. جی جی. اور جب دونوں آئل آپ جب لگائیں گے تو آپ کے بالوں کا یہ عالم ہوگا کہ آپ ریشم سخت ملے گا, بال نرم ملیں گے. واو. اور پھر جو جڑ سے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں اس کے نا, مضبوط بال, اس کا کوئی جواب نہیں. تو یہ تو بہت ہی کمال بات ہے حاجی صاحب. ٹھیک ہے, تو جو ہم نے اس کو جو بی بنایا ہے ASAKB, تو اس کی جو خوبیاں اس سے الگ ہیں. اس سے الگ ہیں کہ خاص طور پہ ایک مسئلہ تھا, کسی خاتون کا فون آیا تھا, اس کو برس کی بیماری تھی. اس کو ہم نے دوائی دی, اس نے بولا جی مجھے بالکل سفید ہونا ہے. اچھا. اب میرا جسم تو آدھا کہنا ہے میرا کالا ہے, آدھا سفید ہے بس. تو اب میں نے اسی دوائی نہیں بنائی تھی کہ وہ اس کا پورا جسم بھی سفید ہو جائے. پھر اس پہ تحقیق شروع کی, اب جا کے یہاں تک پہنچ گئے تو کچھ دوائیاں کھانے کی, کچھ لگانے کی. اب وہ لگانے سے وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا, اسکن صاف ہونا شروع ہوگی, سفید ہونا شروع ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اس کا بہترین جو آزمائش ہوئی ہے نا, وہ نازیہ ملک پہ ہوئی ہے, ہماری ہوسٹ ہے نا جی جی جی. نازیہ, اس نے استعمال کی, اس کی اسکن کیا صاف ہوئی ہے, سبحان اللہ. اس نے بولا میرے ADM نیچرل کھاد میں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. ماشاء اللہ. اس نے بولا کہ میں نے چیز استعمال کی, میرا یہ حال ہے. وہ انگلینڈ میں تھی, اس نے وہاں سے فون کیا, کاٹ کروائی, دعا کروائی, دردیں وہیں ختم ہوئی. 2 دن کی محنت ہی, آتے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل, آپ نے وہ لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ. جی. تو اب یہ چیزیں ہیں, یہ روز کی تحقیق ہے. اب ہم ایک دعا بنائی ہم لوگوں نے, کیا نام ہے, GTM7, آپ کو نام اس کا یاد ہے. GTM اور GTM7 الگ الگ ہیں. اچھا. اب GTM-S ہم نے بنی اسپیشل بنائی ہے, لیکن اس کے لیے ابھی ہمیں دشواری یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے بنایا وہ کچھ چیزیں ہم نے لکھی نہیں ہیں. باقی میں لکھتا رہتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے کون کون سی جڑی بوٹی ڈالی ہیں. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ صرف اور صرف تھوڑی سی گرمی کی سے شکایت ہو رہی تھی, میں نے چائے کا پاؤ چمچہ میں ڈالا, وہ پانی سے پی لیا, اور چند سیکنڈ کے اندر وہ گرمی کی جو ہیٹ تھی وہ کم ہو گئی, چند سیکنڈ کے اندر. اتنی کارآمد ہے یہ تھوڑی سی لی, اس کے بعد جسم بالکل ہلکا پھلکا, خشاش بشاش. ابھی ہم وہ GTM جو S ہے, اب اس کو نہیں دے رہے, جو خاص مریض ہیں جن کو بہت پرابلم ان کو دے رہے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ چیز حد و اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ, لیکن یہ اتفاقاً ایسی بنی ہے کہ کم از کم سوچ میں نہیں تھا. ماشاء اللہ, کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں انسان سے اللہ پاک کی مہربانی سے کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے. خود بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن میرا طریقہ کار دوائی بنانے کا الگ ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جی جی حاجی صاحب بالکل. میں ایک حصہ دعا آپ کے ساتھ تیار کرتا ہوں, ایک حصہ دعا میں ان کے ساتھ تیار کرتا ہوں. اگر آپ خوش فہمی میں ہو جائیں کہ مجھے میرے پاس فارمولہ آ گیا, تو آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. او ٹھیک ہے. دوسرے کے ساتھ جو کام کر رہا ہوں وہاں سے بھی کر رہا ہوں, اگر وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے کہ میرے پاس فارمولہ آ گیا ہے, وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. میں 4-6 جگہ الگ الگ چیزیں انتخاب کرنے کے بعد جا کے اینڈ میں جا کے اکٹھا وہ اپنے کرتا ہوں, بس کلام الہی پڑھنے کے بعد دعا تیار ہوتی ہے. ماشاء اللہ. یہ میں نے کیوں کیا؟ جی. کوئی صاحب تھے, انہوں نے یہ حرکت کی, اس نے وہ بنانی شروع کی, اور ان کو دوائیں بنا کے دی, اور سب لوگ بیمار پڑ گئے. بہت پرانی بات ہے. ان کو یہ لگا کہ میرے پاس فارمولہ ہے. فارمولہ آ گیا. جب لوگ چیخ پکار ہوئی, اس کے کیا نام ہے, گھر پہ کیا نام ہے, دعویٰ بول دیا لوگوں نے. اس نے بولا وہاں سے ٹھیک ہے, تو آپ بولا دوائی تو وہی ہے. بولا دوائی وہی ہے, تو پھر اس میں ہم بھی ٹھیک ہونے کے بجائے بیمار کیوں ہو رہے ہیں. پھر لوگ میرے پاس ہے, میں نے کہا جس نے دوائی دی یہ جواب اس سے مانگو, میرے پاس آئندہ نہیں آنا. اللہ دیکھیں نا, آپ کو میں دعا دے رہا ہوں, تو میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں صاحب اس میں مجھے تکلیف اس کا حل کیا ہے, لیکن آپ میرے پاس آئی ہی نہیں ہے, آپ نے کسی اور سے دعا لی ہے, تو اس لیے وہ ذمہ دار ہے, وہ پوچھ جواب. بالکل, جب کام بگڑ گیا تو آپ کے پاس آئی. جی. بولا کریں, میں نے کہا نہیں, میں نے فارغ کر لیا. بولا آپ کچھ خیال رکھیں, میں نے کہا دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا آپ کو. بالکل ایسے ہی, جب آپ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر یہی رزلٹ آئے گا. تو یہ کہ شان اللہ کا اتنا وسیع کرم ہے اللہ کا, کہ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ ہیں. ماشاء اللہ. میں جتنا میرا کچھ خدا کروں, اللہ گواہ ہے, وہ اس بات سے بھی بہت چھوٹا ہے. وہ اللہ کی رحمت اس کائنات سے بڑی ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ میں عرب کو اپنے ساتھ پکار رہا ہوں, اللہ کو بولو, میں اللہ رسول اور قرآن میرے بڑے عزیز ہیں. ماشاء اللہ. حاجی صاحب, جو لوگ ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے اور جن کو آپ کا ایڈریس نہیں پتا کلینک کا, میں چاہتی ہوں کہ آپ بتا دیجئے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چورنگی 7 سیلانی والی گلی میں آ جائیں,
اور سرانی والی گلی میں آئیں 50 قدم آگے آ جائے تو دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج فنزادین محمد، اوپر لکھا ہے ADM نیچرلز، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں آ جائیں۔ صبح 11 سے لے کر رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صبح 11 سے رات 8 روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آ جائیں۔ دیکھیں کہکشان میں آپ دونوں مل کے ایک بات کہتے ہیں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے، بے شک، دردوں والا دردوں کی حالت میں آئے، بالکل، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے میرے پاس ہنستے مسکراتے ہو جائیں۔ انشاءاللہ پین کلر کھا کے نہ جائیے گا اور 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی ضرور لے کر جائیے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو کہ ہم اکثر و بیشتر ابھی 2 پروگرام سے بھول رہے تھے، بوتلوں پہ تو فوکس کرنا ہے حاجی صاحب، پانی جو ہے وہ نعمت ہے۔ ADM نیچرلز کی بھی ڈیٹیل دے دیں آپ۔ جی جی، ADM نیچرلز یوٹیوب چینل ہے حاجی صاحب کا، آپ لوگ وہاں پر جائیے۔ اگر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے رات کو 2 بجے ہمارے سر میں درد ہو گیا، عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ تکلیف کیا ہے، تو حاجی صاحب سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ADM نیچرلز پہ جو یوٹیوب کا چینل ہے ان کا سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ اچھی جو باتوں میں ہے نا صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، یہ اگر آپ ان کو بھی شامل کریں گے تو سب کا فائدہ ہوگا۔ یہاں پر ناظرین ٹائم ہو گیا بریک کا، حاجی صاحب بریک پر جاتے ہیں، نیوز بریک کے بعد دوبارہ سے آئیں گے اور آپ سے مزید باتیں کریں گے۔ آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ اسلام اور اس کی بلند نظری نے جمہوریت سکھائی ہے، ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے انصاف، رواداری اور دیانتداری کے اعلیٰ معیار پر مبنی جمہوریت، مساوات اور آزادی سے گھبرائے۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب، حاجی صاحب جہاں سے بات ادھوری چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کی دوائیوں کا ذکر ہو رہا تھا، دوائیوں کی بات ہوتی رہے گی، ہمارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے، لیکن آج کل حاجی صاحب جو کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد عجیب سے وائرل انفیکشنز نے جنم لے لیا ہے اور ہم سب اس کا شکار ہو چکے ہیں، نزلہ، کھانسی، زکام۔ آپ جب بھی آتے ہیں کتنی اچھی کوئی ٹوٹکا یا ٹپ ہمیں دے کے جاتے ہیں، چاہے وہ قہوے سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کے آئل سے ریلیٹڈ ہو، تو میں چاہتی ہوں ناظرین کے لیے کوئی ایسی بات اور ایسا ٹوٹکا شیئر کر دیں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں اس موسم میں ایک ہم لازمی کریں گے، جی، پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ ٹھنڈی کھٹی بازی بند کر دیں، آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی چار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم، اس کو تو فارغ کر دیں، مکمل فارغ کر دیں، ٹھیک ہے، اگر خاندان میں محفوظ چاہیے۔ آپ قہوہ بنائیں، چینی پتی ڈالیں، اتنی ادرک ڈال لیں، لونگ ڈالیں اور 1-2 پتیاں پودینے کی ڈال لیں اور زیادہ پکا کے پورا خاندان صبح شام 1 کپ پیے، آپ کو تو آدھی بچت یہاں ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، موسم سے بچنے کا بہترین راستہ یہی ہے اور گلا صاف کرنے کا بہترین راستہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے ایک کام کریں کہ اگر گھر میں زیتون کا تیل موجود ہو، زیتون کا تیل اور تھوڑا سا نیم گرم سے تیز گرم کر کے 2 قطرے شہد ملا کے پئیں تو آپ اس بات کو بھول جائیں گے آپ کو نزلہ زکام ہے یا بخار ہے یا گلا خراب ہے، اس بات کو بھول جائیں۔ ماشاءاللہ، یہ روزانہ کریں جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو اس موسم کے اعتبار سے دوائیں بنیں، GTM کی دوائیں بنیں، GTM 7 ہے، GTM ہے، GTM S ہے، GTM پیکنگ بھی کروا رہے ہیں۔ کتنی بھی شدید تکلیف ہے جب آپ کیپسول صبح شام ایک کھاتے ہیں لیکن ساتھ احتیاط کے ساتھ، ٹھنڈی کھٹی بازی بند رہے گی، آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ 70 سے 80% ریکور ہو چکے ہوتے ہیں۔ 1 ہفتہ 10 دن میں آپ کو ٹھیک ہوتے ہیں، بخار بھی اس میں آتا ہے، درد بھی اس میں آتا ہے، کرب بھی اس میں آتا ہے،
जोड़ों का दर्द भी इसी में आ जाता है, गर्दन का दर्द भी आ जाता है, मोरों का दर्द भी इसमें जाता है, दिमाग का दर्द भी इसी में आ जाता है। बिल्कुल इसमें जीटी में हर चीज़ रिकवर होती है। माशाल्लाह। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इस्तेमाल किया तो वो क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ये जड़ी बूटियाँ ख़राब होने वाली नहीं है। इसको आप बना के जो आप देते हैं आप फ्रिज में रखो, 2 साल 3 साल भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें वो अज्जा डले हुए हैं जो जिस पर मौसम का असर नहीं होता, ये याद रखो। ओके। जो दवाइयाँ बनती हैं ना, जो दवाइयाँ बना रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अल्लाह दे रहा है, उसमें दवाइयों में ये चीज़ तय होती है कि ये गर्मी सर्दी का असर इन दवाइयों पे नहीं होगा, या ये दवाइयाँ गर्मी सर्दी में असर करेंगी, इन पे असर गर्मी सर्दी का नहीं होगा। लेकिन जब ये इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल में गर्मी सर्दी दोनों चीज़ों पे ये कारआमद साबित होती है। माशाल्लाह। तो आपकी ज़िंदगी बचत हो जाती है। देखिए आप हज़ारों लाखों करोड़ों पे खर्च करते हैं, करने के बाद भी आप परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। हमारा कोई दावा नहीं, हमारी कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पे मेरा ईमान अटल है, अटल ईमान है। तब ने शफा देनी, वो देना दे उसका मामला मेरा नहीं, लेकिन मेरा ईमान अटल है। 41 साल में मैंने देखा ऐसा नहीं कि रब ने शफा ना दी हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँ जी। कि शान जब किसी की ज़िंदगी ख़त्म होती है उसका इलाज नहीं। जी बेशक। कोई बोले मौत का इलाज, वो क़यामत तक भी ईजाद नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे है। अगर इलाज है तो ज़िंदगी का है, ज़िंदगी का तो इलाज हो जाता है। तो आप अपना यकीन ईमान अल्लाह पे इतना मजबूत कर लें कि आप ये समझ लें कि रब ने मुझे शिफा देनी है, और दिल दिमाग से ये खदशा दूर करें कि मिले ना मिले, मिले ना मिले, ये चीज़ गलत है। ये यकीन करो रब ने शिफा देनी, हमने कोशिश करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन जवाब आता है। फिर हम इसमें जो क्रीम बना के देते हैं, वो क्रीम में लहसुन 1 लहसुन 3 लहसुन 5 लहसुन कभी 7 लहसुन बीच में डाला जाता है, एक ही दफ़ा डाला जाता है। ठीक है। शदीद तीन तकलीफ है, ज़रा सी काली मिर्च के बराबर क्रीम लेके आपने मालिश करने के बाद आपने उसको कपड़ा लपेट लें, चलें फिरें खाएँ पिएँ, आपको देखें ठीक ठाक होते हैं। शदीद दर्द, चीखें निकलनी सर के दर्द की, आप क्या नाम है GT में कैप्सूल खा लें, आप क्रीम जलसा वाली क्रीम की मालिश करें, मालिश करने के बाद थोड़ी देर देखेंगे सब साफ। पीजी के भी तो बहुत से फ़वाइद हैं। पीजी सर दुआ, हमारी कोई दवा ऐसी नहीं जो 500 से कम बीमारी में दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी दवाई ऐसी नहीं है। बिल्कुल। पीजी है, चमेली है, जो पेशाब इन्फेक्शन के लिए चमेली का कोई नेमल बदल नहीं है। क्यूबी है। क्यूबी है, मोशन के लिए, क्या नाम है वीट एलर्जी के लिए, और क्या नाम है जिनको डायरिया मुसलसल रहता है, जिनको मोशन रहते हैं इस तरह 10 साल 15 साल 20 साल से भी इधर मुँह में डाला हो जाके वाशरूम पहुँचे, जैसा खाते हैं ऐसा निकालते रहते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह ठीक ठाक होते हैं। आप उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा आप डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और सब वो खुशी की बात है। जो लोग बाहर से आते हैं मेरे पास से, नहीं आप इंग्लैंड से आइए, आप अमेरिका से आइए, आपने कि मुझसे बोला हाजी साहब अब दुनिया सारी वापस हर्बल पे आ रही है, तो साइड इफेक्ट नहीं है। जो दवाइयाँ हम खाते हैं एलोपैथ उसमें साइड इफ़ेक्ट से माला माल है, और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर उसे यही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल हाजी साहब, पेन किलर के ही इतने जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। एक दफ़ा मैंने पढ़ी थी पूरी थ्योरी, तो मैं हैरान हो गई कि इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम लोग ये नॉर्मल बंटी की तरह 2 पेन किलर खा रहे होते हैं, और हमें नहीं पता कि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे गुर्दे भी फेल कर सकती है। देखिए कॉर्टिज़ोन एक मजबूरी है, स्टेरॉइड जो ना वो भी नहीं है, उसको आपको फौरी तौर पे जो है ना आपको तकलीफ़ कम हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा है कि आलामाना भी एक चीज़ ठीक हो ना हो, लेकिन 10 बीमारी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। ये जो डॉक्टर से हमारी मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, उनसे भी हम पूछते हैं। ये नहीं कि मैं रिसर्च करता हूँ, दवाई बना रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैं नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे मालूमात लेता हूँ। वो डॉक्टर जो हमारे करीबी जानने वाले हैं, वो डॉक्टर जो मुझसे इलाज करवा चुके हैं, या वो डॉक्टर जो ज़ेरे इलाज है, सही है ना, उनसे मालूमात होती है। वो अपनी राय देते हैं, मैं अपनी राय देता हूँ, लेकिन दवाई वो हमारी इस्तेमाल करते हैं। वाह कितनी अच्छी बात। मैं छोटी सी एक मिसाल दूँ कि एक डॉक्टर में बहुत अजीज, बहुत ही प्यारी, वो और ये नहीं कि सब लोग के अजीम तीन इंसान हैं। हमारी उसकी पहले 7-8 साल पहले मुलाकात हुई, और बहुत हंगामा खैज मुलाकात, चीखना धारना रोना धोना। तो मैंने बोला तुम जाओ नीचे उतरो, पहले चीखो रो फिर आना, जब तक तू खामोश नहीं होगी मुझे मालूम क्या पता चलेगा तुझे तकलीफ क्या है। बिल्कुल। आप मुझे ये बता दो मुझे तकलीफ है, मेरा काम है दुआ करना, दुआ देना, बाकी मामला तो अल्लाह का है। उसने कहा जी मैं आज मतलब मेरी ज़िंदगी फार हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम माँ नहीं बन सकती। अल्लाह, इतनी उम्र भी नहीं है, क्योंकि मेरा निज़ाम पूरा ख़त्म हो चुका। अच्छा। मैंने कहा खामोश हो बैठो दम कराओ। उसे दम कराया, दवाई दी, शान इलाही 7 डेज़ को पीरियड आ गए। जो डॉक्टर ने बोला अब मुमकिन नहीं।
اللہ اکبر، اس کے بعد ماشاءاللہ وہ ماں بنی، آج اس کے پاس اتنا بڑا بیٹا ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن خوبی کیا تھی، اس میں خوبی کو سمجھو، اس کو جو کہا اس نے عمل کیا، جو کہا اس نے عمل کیا۔ عمل کیا۔ اس بچے کی متھے کی انگلیاں اس طرح سے پیدائشی طور پہ یوں تھی، تو اس سے ڈاکٹر نے بولا کہ 15 لاکھ کا خرچ ہوگا، اس کو ہم آپریشن کیسے کر دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، اگر مان جاؤ یہ میرا اللہ پہ یقین ہے یہ بالکل ٹھیک ہوگا، جو کام دے رہا ہوں وہ کرو۔ آج اس کے بچہ بالکل ٹھیک تھا، ماشاء اللہ، اتنا پیارا کہ حد نہیں ہے۔ ایسے پیار سے بولے کہ ہم حاجی صاحب السلام علیکم، اتنا پیارا لگتا کہ جواب ہی نہیں۔ اور حاجی صاحب یہ تو ایک کہانی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ایسی لاکھوں کہانیاں آپ کے پاس آتے ہیں، زیر علاج ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کوئی آنے والے تھے مریض ہمارے پاس یا نہیں؟ آج مریض ہمارے پاس بالکل آنے والا تھا، تو اس کا کیا نام ہے کچھ کام تھا، تو اس کو آج کام پڑ گیا، تو اس نے بولا کہ آئندہ بدھ کو دیکھیں، آئندہ بدھ کو کوئی کام نہ پڑا تو آ جائیں گے، پھر کام پڑ گیا تو نہیں آئیں گے، پھر کام پڑ گیا تو کوئی نہیں آئیں گے۔ لاسٹ ٹائم ثنا بھی تھی، ان سے ملاقات کر کے ان کے بچے کے بارے میں جان کے ماشاءاللہ بالکل بچہ جوان ہو گیا۔ لیکن ایک میں آپ سے شیئر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شام اس میں بڑا فرق ہے۔ تو ایک پڑھی لکھی عورت ہے نا، اور تمہیں جب ہر چیز پڑھو گی تو تجھے اذیت پہنچے گی۔ بالکل۔ اگر تو پڑھی لکھی نہیں ہے نا تو تو آزاد ہے، ہاں، تجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ثنا کی بات کی، اس نے بی فارمیسی کیا، اس نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہے، اوکے، جو اس کی زبانی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب بچے کی رپورٹیں پڑھتی ہوں تو دماغ پھٹتا ہے، اوکے، کہ ڈاکٹر نے جب یہ کہا کہ اس کو کبھی کبھی کوئی ٹھیک ہوتا، ورنہ اکثر کی زندگی اسی بیماری میں گزرتی ہے، جو شاید معدے میں پانی کی تھیلیاں تھی، کیا کچھ تھا، رپورٹوں کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ میرے پاس کب سے آ رہے ہو؟ بولا کافی وقت سے۔ میں نے کہا اللہ پہ یقین کرو ٹھیک ہوگا۔ آج وہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ۔ آج وہ بچہ اپنی زندگی میں بھاگ دوڑ رہا ہے، اسکول بھی جا رہا ہے، ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آ چکا ہے، بالکل۔ لیکن اس کی ماں نے جو محنت کی اس کا کوئی جواب نہیں۔ دیکھو سوال کیا آتا ہے محنت کا۔ اب اس نے وہ جو اس کی زبانی سے بولا کہ رپورٹیں پڑھ کے دماغ پھٹتا کہ کیا ہوگا۔ آپ میں کوئی بھی کسی کی بھی اولاد اگر ہو بالکل، تو جب تک ٹھیک نہ ہو ہمارا دل دماغ پھٹتا رہتا ہے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، یا اللہ اب کیا ہوگا۔ بالکل، کہہ کے شاہ آپ گواہ رہنا اللہ کے سامنے۔ بے شک، کیا بولا؟ بالکل گواہ رہنا اللہ کے سامنے، کہ میں رب کو گواہ بنا کہتا ہوں، میں کبھی یہ نہیں سوچ کے علاج کرتا ہوں، یہ میں کسی مزے میں کہتا ہوں میرا اپنا وجود ہے، میں اس کا علاج کروں۔ بالکل حاجی صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہر کسی کی درد تکلیف مجھے ایسے لگتی ہے جیسے میرا وجود تکلیف ہے، میرا یہ رب جانتا ہے۔ بالکل، میں تڑپ اٹھتا ہوں جب مریض آتے ہیں نا، میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے رب نے دیا مجھے، اللہ دے رہا، میرا رب ہے، ایمان ہے، مجھ سے بے حساب دینا ہے، عزت شہرت دولت ہر چیز دینی ہے، دوائیں دینی ایسی سی کہ دنیا میں معجزے ہوں گے۔ لیکن چونکہ میں آپ سے کورونا میں بات کر سکتا ہوں، جی لیکن میں اپنے چینل پر بات نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ اپنے یوٹیوب چینل ADM نیچرلز پہ نہیں اپلوڈ کر نہیں، وہ کیا تھا، وہ ڈیلیٹ بھی ہو گئی وہ ویڈیو، اور اس پہ پابندی بھی لگ گئی تھی۔ اچھا، اب تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب چل رہا ہے، لیکن آپ اس پہ بات نہیں کر رہے۔ ہاں، آپ بات یہاں آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہاں پہ بالکل آپ بات کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے GTM کی دوائیں بنائی ہیں نا، جی، PG GTM جو ہے، تو اس میں PG تو ہمارے پاس پہلے بہت سے ہیموفیلیا سمیت درد کرنے سب کی استعمال ہو رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ لیکن GTM کا جو بنانے کا سلسلہ جو تھا وہ ہمارا شروع ہوا تھا کورونا سے۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ کرتے کو اس میں تمام یہ دردیں، گھٹنے، ٹانگیں، مورے، سر، کان، گلے کے درد، اور یہ گردن کے مورے، پیچھے پورے سب کے لیے سچ ہو رہی تھی، اس میں چیزیں تیار ہوئی۔ آج اگر کوئی بھی کورونا کا مریض اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ آ کے دوائی لے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 1000 روپے کی دوا کا نام ہے GTM، 10 دن کی دوا ہوتی ہے، اور باقی جو شور ملا کے 2-2.5 کی دوائی بنتی ہے، 3 کی بنتی ہے 10 دن کی۔ لیکن اس کے بیچ میں بندہ ریکور ہو چکا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے کی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے مریض آئیں گے جنہوں نے ایک خاندان نے جو GTM کیپسول کھائے گا 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک گلے کی تکلیف نہیں جا رہی تھی۔ اوکے، گرم پانی گرم کعبہ، گرم پانی گرم کعبہ، یہ زندگی ایسا تھا۔ اور اب وہ ماشاءاللہ اور بالکل سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ماشاءاللہ، لیمو کو چھوڑ کے، لیمو املی اچار، لیمو املی اچار کولڈ ڈرنک آئس کریم سے چھوڑ کے ہر چیز کھا رہے ہیں۔ اوکے، حاجی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں آپ کے لیے، آئیے کال۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔
اچھا اچھا ہادی صاحب آواز مجھے آ نہیں رہی. عادل بھائی بتا رہے ہیں ان کی جو بیٹی ہے ان کے سر میں مائگرین کا بہت درد ہوتا ہے بچی کے سر میں. ہاں وہ سن لیں. پروگرام کے آخر میں اسپیشل کارٹ ہوگی, کارٹ میں شریک ہوں. جہاں جہاں تکلیف ہے, جس کو جہاں تکلیف ہے, سر میں, دل میں, دماغ میں, ہر جگہ وہ اپنا رکھ کے تو کارٹ میں شریک ہو جائیں. ایڈریس میں بتا دیتا ہوں. بچی کو لے کے آ جاؤ. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. بادرآباد 4 مینار چلوں 7 سیلانی والی گلی میں آ جاؤ. کوئی بھی آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے. بھری ہوئی لے کے آؤ. پین کلر کھا کے نہ آئیے گا. بخار والا بخار کی حالت میں آئے. جو بھی تکلیف آپ کو اس وقت ہو رہی ہے نا, شدید ترین تکلیف ہے, بالکل اس تکلیف میں آئے. بالکل صحیح بات ہے, تاکہ حاجی صاحب کو پتہ چلے آخر مسئلہ ہے کیا, پھر اس مسئلے کا حل. تو پھر ماشاءاللہ حاجی صاحب ایسا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر. الحمدللہ اللہ کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. ماشاءاللہ اللہ اپنا رحم و کرم کرتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ رب کرم کرتا ہے. بیماری کوئی بھی ہے, شفا رب نے دینی ہے. میں نے آپ نے کوشش کرنا, بے شک دعویٰ نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے 10-20 لاکھ 50 لاکھ بھی خرچ کیا ہوتا ہے نا, وہ بھی آ کے تھوڑے سے معمولی سے پیسے میں علاج کروا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. حاجی صاحب یہ گھٹنوں کا جو گیپ کی ابھی آپ نے بات کی, یہ ایک مجھے لگتا ہے عالمی مسئلہ بن گیا ہے. جس سے بھی پوچھیں یا سنیں, کسی کا زیادہ بیٹھنے کا کام ہے, یا گھر میں جو ہماری خواتین ہوتی ہیں کچن میں زیادہ رہتی ہیں, بیٹھ کے روٹی بنا رہی ہیں, بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اٹھا ہی نہیں جاتا اور گھٹنوں پہ گیپ بتایا ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں آپریشن ہوگا. اب آپ یہ بتائیے کیا آپریشن کروانا اس کا حل ہے؟ دیکھیں کیا کہ شام میں کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل. جو ہمارے جی ٹی ایم کی دوائی ہے نا, چمیلی اور جی ٹی ایم کریم اور آئل, جس کو بھی یہ تکلیف ہے وہ استعمال کریں, پرہیز کریں. لیکن گھٹنے والے مسلسل نہ بیٹھیں, اٹھ کے چلا پھرا کریں. یاد رکھو بہت ٹھیک ہے. اگر بیٹھیں گے تو گوٹ جام ہو جاتے ہیں, مثلا جہاں ہیں وہیں اٹک جاتے ہیں. تو اس کے جب استعمال کریں گے تو مسلسل ٹھیک ہوتے ہوتے ہیں. کچھ وقت آتا ہے کہ آپ بھاگتے دوڑتے ہوتے ہیں, تکلیفیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, گیپ بھی پورا ہو جاتا ہے. گیپ ریکور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. میں چھوٹی اپنی مثال دے دیتا ہوں. جی آپ کو یاد ہوگا, جی میں نے سزا بھگتی ہے. بالکل. میں میرے بلوئی کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں بچے کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاتا تھا. اچانک لائٹ چلی گئی تو میں سیڑھیاں اترتے ہی میں گرا, جا کے دونوں گھٹنے دیوار کے ساتھ لگے کہ یہ بازو ٹوٹتے بچہ. تقریباً 2018 کی بات ہے, 2018 کی بات ہے. تو پھر میں اس کو نہیں بتایا, اس کو چھوڑ کے واپس آیا تو میں چلنا مشکل تھا. میں ایک قدم اٹھاتا تھا نا تو میری آنکھوں کے آنسو یا بند نہیں ہوتے تھے, اتنی تکلیف. جب میرے گھٹنے کا ایکس رے ہوا تو تو اس میں اتنا بڑا گیپ تھا دونوں گھٹنوں میں. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے دکان بتا دی کہ آپ یہاں سے دوائی نہیں لینا, وہاں سے لینا. ہاں. پھر وہ اس سے میں نے پوچھا یار کہ دوائی تو سب جگہ ہے. بولا جی آپ وہاں سے لے لیں. اس نے بولا جی شام کو اپنا حساب کتاب لے کے جاتا ہے. اچھا ہاں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے گھٹنوں کی بات کی. جی اس کا جواب دے رہا ہوں. جی جی حاجی صاحب. پھر ایک میری بیٹی ہے, دل سے پیدا ہوئی ہے. ساری اولاد اس کو اتنا پیار کری جتنا میں کرتا ہوں نا, تو مجھ سے کہیں زیادہ وہ پیار کریں گے اس سے, وہ بھی کرتی ہے. ماشاءاللہ. دل سے پیدا ہوئی بیٹی. اسے سنا تو رونا شروع کر دیا. اسے وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب آتی, اس کا ایڈریس مجھے دیا. اسے ٹائم ٹیبل بھی لے لی, بھائی اس سے میں آ کے دکھا دو. وہاں جا کے پہنچے اور خاتون نے پوچھا جی کیا ہوا, یہ ایکس رے بنے گی. ایکس رے لے کے نہیں آیا, بولا یہاں سے کروا لیں. جو عام ایکس رے 300-400 ہوتے ہیں, اس کے ایکس رے 5000 روپئے. اس نے 20 سیکنڈ چیک کیا, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, 20 سیکنڈ 4000 روپئے فیس لی. 20 سیکنڈ کے. مجھے سب سے کیا کرتا ہے, میں نے کہا روحانی علاج کرتا ہوں. بولا میرے ارکن شاہ کی تکلیف ہے, ہر 2 گھنٹے بعد میں پین کلر کھاتی ہوں, ہائی ڈوز. اس کو دم کیا, کاٹ کی تو ٹھیک ہوگی فرسٹ کلاس سے. تو بس وہی تو اپنا فون نمبر دیا ہے, تو آپ کو مسئلہ تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو. میں نے کہا اچھا. عموماً ڈاکٹر اپنا نمبر دیتے نہیں ہیں. تو اس نے دوائی لکھی تھی, دوائی لے کے کھائی تو میرے پاؤں اتنے موٹے موٹے ہو گئے تھے, میرے چپل میں نہیں پہن سکتا تھا. اس سے میں نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے, یہ تو بولا یہ کر لو, یہ کر لو. پھر اس کے بعد اتنی اذیت کے قدم اٹھانا مشکل. بچے لے کے جائیں آئیں, تو میں نے سمجھا میری زندگی کا وقت آخری آ گیا. دماغ میں سوچ لیجیے. پھر پڑھتے پڑھتے دعا کرتے 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 ایک دعا میرے سامنے آئی, وہ تھی جی ٹی ایم. جی ٹی ایم. اس کی کچھ پوری نہیں تھی, کچھ چیزیں آئی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے پڑھتے اور مزید آئی. آنے کے بعد جو تیار کرنے کے بعد کھانا شروع. آج مجھے کوئی تکلیف نہیں, بھاگ دوڑ رہا ہوں اور ماشاءاللہ الحمدللہ. سیڑھیاں چڑھنا اترنا کوئی درد کرب نہیں ہے. بیٹھا رہتا ہوں 3-3 4-4 گھنٹے مریضوں کو دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, لیکن احتیاط کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں, احتیاط ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, اسٹیم کم سے کم کھاتا ہوں, لیکن چاول بھی کم سے کم کھاتا ہوں. چاول کھانے سے درد ہو جاتی ہے.
अच्छा, हाँ, चावल से दर्द पैदा करते हैं, बादी होते हैं ना। जैसे में अगर किसी को कहीं पर भी दर्द है तो वो चावल अवॉइड करे। खीरा, मूली, चावल, आलू चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, चार जहर कातल है दर्द के लिए। इतना सा दर्द होगा, खीरा खिला दो, चीखेगा, इतना दर्द हो जाएगा, उसकी चीखें सारा माला सुनेगा। तो इधर हाजी साहब लोग जो समझते हैं कि डाइट कर रहे हैं, हम मूली डाइट खीरा नहीं कर खाते रहे हैं। हैं, अजाब पैदा कर रहे हैं। अच्छा, खीरा डाइट नहीं है, वो क्या चीज़ है, खाली पानी है, बिल्कुल। और उसके अंदर जो चीज़ निकलती है तो जिसको बर्बाद करती है, इतनी है तो यूँ हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, से बोला जी फलाने का नंबर ले लें, राजा का बाजा बजेगा तो उससे लेके तो घुटने की क्या नाम है, आप वो घुटने चेंज करवा लें। आपने ओके, सवाल किया, मैं जवाब नी दे रहा हूँ। रिप्लेस करा लें। जी नी रिप्लेसमेंट ठीक है। अपनी करवा लें। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आज ठीक हूँ। मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, काफ़ी वक्त से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुझे भी याद नहीं था, वो भी तो उसको कहीं घुटनों की तकलीफ हुई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। कहाँ गया? प्राइवेट हॉस्पिटल। 25 लाख रुपए दिए। उसने कहा जी एक घुटना चेंज करें, डॉक्टर बोला दोनों चेंज करेंगे। दोनों का ऑपरेशन हुआ, दोनों घुटने चेंज किए और 4 दिन के बाद डेड बॉडी घर पे पहुंच गई। अल्लाह। और 40 लाख का बिल बना, बड़ा महंगा अस्पताल। नी रिप्लेस करने में ही उनकी डेथ हो गई। नहीं कर दिए, करने के बाद जो चलने फिरेंगे, जो चल फिर रहे थे वो भी ख़त्म हो गया, हालात बिगड़ गए और साइड इफेक्ट जो था या जो भी था, फिर उसके बाद जवाब एक ही आता है ना, आपके पास क्या जवाब होगा? इन्फेक्शन क्या हो गया, हमें भी नहीं पता। जान कहाँ छूटती है? इन्फेक्शन। सब चीज़ों का एक ही जवाब है, इन्फेक्शन। जैसे अभी रमज़ान में एक साहब उसके इंतकाल हो, बहुत तकलीफ होती है, उसको याद करके आंसू आ जाते हैं। कैंसर था लास्ट स्टेज का, उसका ये गले से यहाँ से ये लटका हुआ था और वो ठीक हो गया, पूरा बराबर हो गया। अंदर जख्म था, इतना लंबा जख्म था, कोना एक कोना रह गया, बाकी पूरा भर गया। चेकअप था, जाके उसको दिखाया तो बोला क्या किया आपने? बोला इलाज करवाया। उसने बोला ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, फलाना, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, मर जाओगे। वहीं लटाया, 15 लाख लिए, 24 घंटे बाद डेड बॉडी करके आ गई। 15 लाख ले लिए और 24 घंटे या 48 घंटे बाद इलाज करके भेज दी। अब घर वालों का फ़ोन आया था कि हम पागल हो गए थे, हमारा दिमाग खराब, हम क्यों किए। बिल्कुल। अभी परसों मुझसे रिश्तेदार आके मेरे पास कहने लगे बहुत हसीयत है कि हमने भी कहा था करा लो, लेकिन हमने बुराई के लिए नहीं कहा था। सही बात है, वो तो यही सोच रहे होते हैं कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं होता कि फिर होगा क्या। लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन गलती हुई। लेकिन मैंने एक सबक इसे ज़रूर सीखा, आप भी सीख लो। वो बोलते हैं मारे घुटना फूटे आँख, ये उर्दू की मसाल है, कभी सुनी होगी ये घुटना मारे घुटना फूटे आँख। फूटे आँख। अच्छा इससे मतलब है कि कहानी कुछ और होती है, जवाब कुछ और होता है। जी। मारे घुटना फूटे आँख, आँख में तो घुटना नहीं जाएगा ना। हाँ ये तो अकल की बात है ना। बिल्कुल ऐसे एक ही। घुटने से यहाँ लग सकती है, यहाँ लग सकती है, हाँ, आँख पे तो नहीं लग सकती। नहीं लग सकती, तो वही मारे घुटना फूटे आँख। तो यही सूरत हाल उन्होंने जो उनकी फैमिली ने बताया कि वो इसने जो ना जो टाँके लगे ना उससे खुजा लिया, वो खून सांस की नाली चली गई। अब सोचने की बात है, खुजा आप यहाँ रहे हो, सांस की नाली में खून जा रहा है, ये कोई अकल वाली बात तो नहीं है। कभी इसका मैं दरवेश फिक्र आदमी हूँ ना, मुझे मेरी अकल काम नहीं करती कि आप यहाँ खुजा लो, टाँका खुल गया और नाली के ज़रिए खून जो है ना फेफड़ों में चला गया, इसलिए वो मर गया। वो ये कह रहे हैं जी, उनकी फैमिली ने बताया, डॉक्टर ने ये बताया। तो बहरहाल ये बाद में बात खुल गई कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उस गलती की वजह से मरा। और वो उन्होंने खुद बताया, डॉक्टर सुन लिया कि भाई तुम लोगों आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो दूसरा कोई आया बोला गलत किया है, बोला सर आइंदा ख्याल रखेंगे आइंदा। लेकिन वो बंदा तो चला गया। लेकिन देखिए अल्लाह माना फिर जो कर्म मैंने उठाया ना, अल्लाह किसी को ना दे। बेशक। जो मेरा जवान बेटा डॉक्टर के हाथ से मरा है, सेहतमंद था, बीमार नहीं था, सिर्फ दिल में सुहा था, वो सिर्फ एक जिद उसको ले गई। आज भी वो डॉक्टर को कहते हैं हमारे से कोई गलती नहीं हुई, और जबकि मैं इस बात पर आप शदीद गवाह हूँ, वहाँ पर दर्जनों लोग मरे हैं, वहाँ पर जिनके ऑपरेशन किए वो मरे हैं। इस बात का नाम नहीं लूँगा, तकलीफ हो जाती है। जब बात आगे हुई, 2008 का वाक़या है, जब बात आगे हुई तो बात हुई, उसने बोला क्या कर लोगे हमारा, 10 करोड़ देंगे, वो जहाँ भी जो होता वो हमारे आँख में कर देंगे। अल्लाह रहम करे। ये चीज़ें देखें, जितनी तहक़ीक़ कर रहा हूँ मैं, एक दर्द और कर्ब से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं इससे पहले भी रिसर्च कर रहा था। अल्लाह मुझ पर करम करे, करम होता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें आप सबकी, हर इंसान की बका है। बिल्कुल आज हर इंसान की बका थी। और मेरी जो कोशिश है, उसका मकसद भी यही है
کہ آپ ہم مل کے ہم انسان کی بقا کیسے کر سکتے ہیں. آج دیکھیں آپ کے سامنے مریض آ رہے ہیں, دل کا مریض آیا کتنا بہتر ہو. ابھی دل کی ہم نئی دوائیاں تیار کر رہے ہیں, وہ مہینہ 20 دن میں تیار ہو جائیں گی اور اس کی اسپیڈ بہت اسپیڈ ہوگی. یہ نہیں کمزور سے کمزور دل, اللہ پہ یقین ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر ریکورس ہو گئے, بندہ جوان ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو حاجی صاحب ابھی جو آپ کے پاس کلینک میں دوائیاں ہیں وہ کتنی ہو چکی ہیں اب تک ماشاءاللہ؟ گنتی نہیں کی ہے نا, کیونکہ پہلے تو بہت لاتعداد تھی, اب تو آپ نے محدود کر دی. اس کے مقابلے میں تو 10% ہے. ہاں کیونکہ اس الگ الگ اب اس کو ریسرچ کرتے کرتے دیکھیں کیا کہ آپ نے اچھی بات بولی, میں تجھ سے آپ کو شیئر کر لوں کہ آپ ایک دوا کم از کم 500 بیماری کو دی جاتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں ایک مسئلہ کہ کوئی عورت اس کا بچہ آتا ہے, دونوں کو دوائی سیم دی. ہماری جو بیماریاں تو الگ الگ ہیں, آپ دوائی تو بالکل سیم دے رہے ہیں, کیا مسئلہ یہ نہیں, پہلے کھا لیں پھر بات کریں. مقصد ان کو نہیں, وہ یہ غلط نہیں ہے, وہ صحیح ہے. ان کو نہیں پتا کہ ایک مرض کے لیے جو ایک دوا تیار ہوئی ہے وہ 100-200-300 مرض سے تیار ہوئی. چمیلی ہے, پیشاب کے لیے بھی چمیلی, آپ کیا نام ہے لیکوری کے لیے بھی چمیلی, گیپ کم کرنے میں کام آتی ہے چمیلی, دماغ کی سوجن کم کرنے کے لیے کام آتی ہے چمیلی جو ہے نا, اور خارش کے لیے ایگزیما کے لیے بھی کام آتی ہے. تو اس طریقے سے ایک جو بھی کوئی دوا تیار ہوتی ہے وہ 400-500 بیماریوں کے لیے تیار ہوتی ہے. بالکل. اس کی وجہ کہ ہم کو چھوٹا کرنا ہے, یہ ہر چیز مختصر کرنی ہے. اور جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اتنی مشکلیں بڑھتی ہیں. بالکل. اب میں اتنا پریشان ہوں, میں ابھی تک کیا نام ہے جو دوائیں بنا کر کے میں ابھی وہ پرانے ریٹ پہ دے رہا ہوں. لیکن جو دوائی ابھی ہم بنانا شروع کی 40,000 کی جو دوا بن رہی تھی وہ 1,20,000 میں بن رہی ہے. میں سر پکڑے بیٹھا ہوں کہ اب کیا کریں. بالکل, بہت مشکل ہے. مشکل ہے. اب تلاش میں لگے کوئی راستہ نکالا جائے, یا تو اللہ کو ایسا بندہ بھیج دے کہ جو ہمیں 10-20 لاکھ کی ہماری مدد کر دیں تو ہم دوائیں بنا کے اس کے نام میں صدقہ جاری کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, یہ ایسا ممکن ہے. یا یہ کہ پھر دوائیں کو کوئی اور نعمت البدل تلاش کریں کہ دوائی اتنی آسانی سے نہیں بنتی, کہاں سے منگوانی پڑتی ہے, کہاں محنت کرنی پڑتی ہے, کہاں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. میں یہ تقریباً 3 مہینے پہلے پیمنٹ دیے, پیسے دوائی ابھی تک مجھے نہیں پہنچی. اسے نہیں پہنچی, آج نکال رہے ہیں, آج سکھا رہے ہیں, آج یہ کر رہے ہیں, آج وہ کر رہے ہیں, اسے بھی چل رہا ہوتا ہے. ہم نے اتفاقاً ایک دعا بنائی تھی BK کے نام سے, آپ کو یاد ہوگا. جی BK. تو BK بنائی تو اس میں کچھ چیزیں میں نے ڈالی, میں نے کہا یار اپنے آپ سوچے کہ یار یہ دعا شاید اچھی نہ بنی, کیونکہ یہ چیزیں تو کوئی بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو ہیپیٹائٹس سی بھی. جب اس کی پڑھائی کرنے کے بعد جواب ملا کہ فلانے کو دینا, فلانے کو نہ دینا. اچھا بھائی اسے مرے ہوئے دل کے ساتھ دیے. کسے؟ مرے ہوئے دل کے ساتھ. اور جو اس کا رزلٹ آیا تو میری سوچ سے بھی بہت اونچا. وہ بندہ جو بولتا ہے کہ نہ کام کا نہ کاج کا دشمن ہے آج کا. وہ کھاتا پیتا رہا, سوتا رہتا ہے, دل نہیں چاہ رہا, سستی ہو رہی کھا لی. اور جنہوں نے کھائی تو اب ان کا بیٹھنا مشکل ہے, وہ کام میں لگے ہوئے. اب وہ بیٹھے انہوں نے بے چینی ہو رہی ہے. اب آگے بنائیں گے BK آگے بنائیں گے, لیکن تھوڑا وقت بعد بنائیں گے کہ وہ اس کو کی کافی چیزیں چاہیے. لیکن بہت ہی بہترین دوائیں ہماری. حاجی صاحب شوگر پیشنٹس کے لیے کون سی دوائی ہے؟ شوگر پیشنٹ کے لیے ہمارے پاس کافی دوائیں ہیں, جس میں شوگر میں چمیلی بھی دی جاتی ہے, 4+5 بھی دی جاتی ہے, اور کیا نام ہے PG MM2 دی جاتی ہے. لیکن اب جو دوائیں بنا رہے ہیں شوگر کے لیے تو وہ امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 مہینے میں جو تیار ہو رہی ہیں, ابھی کچھ تیار ہو چکی ہیں, ان کا رزلٹ یہ آئے گا کہ انشاءاللہ کہ وہ شوگر جو ہے نا بہت اسپیڈ سے ہفتہ 10 دن یا 20 دن میں بالکل کنٹرول میں آ جائے گی. ماشاءاللہ. ابھی بھی ایسا ہی ہے, جلدی ٹھیک کنٹرول میں آ جاتی ہے. لوگ کھاتے پیتے ہیں لیکن بدپریزی نہ کریں. شوگر کے مریض کے لیے 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ امرود کچا پکا ہو, پکا امرود ہو, وہ کچا پکا جو امرود وہ لازمی کھائیں, دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کھا لیں. شوگر کے مریض کے لیے بہت بہترین جواب ہے. اچھا ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد شوگر مریض کھانا کم سے کم کھائے. ٹھیک ہے. ایسے سے کمزوری نہیں ہوگی. بھائی اللہ میں کمزور جاؤں گا, ارے کوئی کمزور نہیں ہوتا بھائی. صبح ناشتہ کر لو, دوپہر کھانا چھوڑ دو, رات کو مغرب کے بعد کھانا کھا لو, تھوڑا لیمٹ میں کھا لو, اس کے بعد کوئی پھل کھا لو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا معدہ انسولین بہت تھوڑی پیدا کرتا ہے, کھانا زیادہ ہوتا ہے, شوگر بڑھ جاتی ہے. جب آپ کم کر دیتے ہیں انسولین جو بنتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جسم مینٹین ہو جاتا ہے. پھر اس طرح 2-4 مہینے کے بعد آپ کو شوگر دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل. لیکن مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو حاجی صاحب کھانے کا آپ نے ذکر کیا, جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ کم مقدار میں کھائے, کیا یہ ممکن ہے کہ بہت کم مقدار میں 2-3 دفعہ کھا لیں, شارٹ پورشن؟ نہیں دیکھیں 4 گھنٹے کے بعد کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد کھا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک دفعہ پیٹ اتنا بھر دیتے ہیں نا کہ بولتا ہوں مجھے آخری دینا ہے, وہ کام نہ کریں. بالکل ایسے اس طرح بھی کھاتے ہیں. نہیں ایسے کھاتے ہیں شوگر مریض علمان الفیظ, وہ کہتے ہیں بھوک لگی. بات غلط نہیں ہے, انہیں بے تحاشا بھوک لگتی ہے.
वो खाएं, लेकिन बेहतर है जो भूख ज़्यादा लगती है नुस्खा बता देता हूँ। बिल्कुल, नुस्खा आज हम नुस्खे पे बात छोड़ के जाते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, आके नुस्खा आपके जानते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नुस्खे पे बात छोड़ कर गए थे, यहीं से करते हैं पूरी। जी हाजी साहब, शुगर वालों के लिए बेहतरीन नुस्खा। शुगर वालों के लिए भी और उन लोगों ने जो खाने में टूट पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि उनका एक मकसद है कि बस खाना शायद आज ही खाना है, आज के बाद मिले ना मिले, ये भी हो सकता है। उनके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि खाना खाने से पहले 1-2 गिलास पानी पी लें, ठीक है, जो बहुत फ़ायदेमंद बात है। दूसरा है कि या तो 1 कप चाय पी लें, शुगर वाले बगैर चीनी के वो लोग चीनी वाले पी लें, या फिर इससे चाय से कहीं ज़्यादा कहवा है, सिर्फ पत्ती डालें और उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दें, 1 आध लौंग डाल लें, उसका कावा बना के 1 बड़ा कप और पी लें, ठीक है। रोज़ की रूटीन बना लें। उनका खाना कम होते होते लिमिट पे आ जाएगा, लेकिन नुस्खा यही रहेगा कंटिन्यूस। इसमें फ़ायदा क्या, नुकसान क्या? फ़ायदा ये है कि आपका जिस्म हल्का फुल्का रहेगा, आप मोटे नहीं होंगे। शुगर वैसे फैलना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू कर देती हैं। दूसरा काम ये है कि आपके जिस्म में इंसुलिन पैदा होना शुरू करती है, ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है। जितना आप खाना ज़्यादा खाओगे तो इतनी सुस्ती काली ज़्यादा होगी, खाना कम खाओगे आप चुस्त रहोगे। शुगर वालों के लिए नीम की छाल या नीम की शाखें पका के पीना बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और बड़ी हड़ का पाउडर जो है आम मिलता है, उर्दू में कहते हैं, कहीं कोई हड़ कहता है, कोई हड़ कहता है, इन्हें 2-3 दफ़ा पुकारते हैं। तो वो आप सुबह निहार मुँह ले लें, शाम को भी थोड़ा सा ले लें, आपकी शुगर और बीपी दोनों कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और साथ आपका जिस्म में एक ताकत पैदा होना शुरू हो जाती है। ये मिग्रेन के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जो मैंने 41 साल में सीखा है, सबसे बेहतरीन नुस्खा यही है। जिसके दिमाग की सूजन होती है, दिमाग की जल्दी सूजी होती है, अल्ले तरले कर लिए तो कोई मामला हल नहीं होता है। रात को सोने से पहले चाय का आधा या पाव चमचा में डाल के पानी पी के सो जाएं। कितना भी शदीद दर्द है, याद रखना सर का, इसकी चीखें निकलती हैं, जो बेहोश आते हैं, रशी दौरे पड़ते हैं, इंशाल्लाह 12 से 15 दिन के अंदर उसके पास ये अल्फाज नहीं होगा, मैं बीमार हूँ माशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये बहुत लोगों ने इलाज में लेके, एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, उसकी वालदा की उम्र कम हो 75-80 साल है, उसका 25-30 साल से सर का दर्द था। 25-30 साल? हाँ, ठीक हो गई। हालांकि उनकी हर चीज़ फ्री है, लेकिन जहाँ शिफा लिखी मिलनी वहाँ से, बेशक, जहाँ रिस्क लिखा है मिलना वहीं से मिलना ही वहीं से। है, बेशक। मैं सुबह का नाश्ता कराची में गया, दोपहर खाना मैंने दुबई खाया, 2 दिन दुबई में रहा, तो किया वहाँ पर वो जो भी मरीजों को देखभाल करने के बाद, उनका इलाज करने के बाद वापस कराची आए। आने के बाद फिर मुझे वहाँ कॉल आई, जी हम वीज़ा भेज दें, अभी फ़ौरन आ जाएँ, 1 घंटे के लिए आ जाएँ। मेरे का टाइम नहीं जाता। बहुत ये भी इत्तेफाक है, बहुत ज़रूरी था, चूँकि किसी की बहुत मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा, वरना मेरी कोशिश होती है, पहले बहुत की हज़ारों फ्लाइटें की। अच्छा। लेकिन अब थक जाते होंगे ना हाजी साहब? थकने के अलावा कहकशां बहुत बुरा हादसा होता था जी। और रात की फ़्लाइट से मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, रात भर वहाँ मरीजों को देख रहा हूँ, फजर की फ़्लाइट से मैं कराची आ रहा हूँ, आके 1 घंटा सो रहा हूँ, फिर इंडस्ट्री जाके काम कर रहा हूँ, अपना काम बच्चों को समझा के आ रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 बजे पहुँच रहा हूँ, रात 3-4 बजे तक यहाँ मरीजों को देख रहा हूँ। ये ज़िंदगी गुजरी, लेकिन उससे जो बहुत लंबी फ़्लाइटें की उससे नुकसान हुआ, यहाँ के मरीज़ों को बहुत परेशानी। अब मैं कोशिश होती है कि मैं कराची से बाहर आ जाऊँ, अभी ज़्यादा भी हूँ ना, कभी कैसे जाता हूँ, रात की फ़्लाइट से मैं लाहौर गया या इस्लामाबाद गया, सुबह की फ़्लाइट से वापस कराची। माशाल्लाह, किसी को पता भी नहीं चलता मैं कराची में हूँ नहीं हूँ। ये अच्छी बात है। हाँ, क्या जो क्या देखें, रात मेरी अपनी है, 10, 20, 50, 200 लोग होंगे, उनका इलाज किया, वापस आ गए। बिल्कुल हाजी साहब, कराची वालों के लिए तो बहुत अच्छी शानदार ऑफर है कि आप यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो लोग कराची से बाहर रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम किस तरह से हाजी साहब से इलाज करवाएं और फैज़याब हो जाएं, उसका तरीक़ेकार बताइए। कहकशां शहज़ादी आसान तरीका है कि वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 0300 भी व्हाट्सअप पे और 0313 भी व्हाट्सअप पे, 92951006, ये दोनों नंबर आपके स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। व्हाट्सअप पे चाहिए। उनकी जो भी तकलीफ है बता दें, और उनकी डिटेल है, कभी वीडियो बना के भेज देते हैं, बच्चों की, बड़ों की, सबकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। फिर उनको जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो मुझे पैसे भेज देते हैं, और मैं जो है क्या नाम को दवाइयाँ भेज देता हूँ। ठीक है, जहाँ पर कोरियर जाता है वहाँ दवाई पहुँच जाती है।
تو حاجی صاحب دوائیاں رپورٹس آپ پہلے وہ بھیجیں آپ کے پاس، دین اس کے بعد وہ پیسے بھیجیں. پیسے بھیجیں. ہاں اگر کسی رپورٹ نہیں ہے تبھی اپنی ڈیٹیل بتا دیں. تبھی دوائی کیونکہ سائڈ افیکٹ تو ہے نہیں ان کے، تو ان کو دوائی بھیج دیتے ہیں، لیکن پیسے پہلے آئیں گے. آپ دیکھیں ایک پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں ایک کال آئی تھی، خاتون کا تھا، یہاں کال آئی تھی، اس کو آئی میرے پاس، وہ شاید اس کی ماں بیٹی بیمار تھیں، اس نے دوائیاں نکلوائیں. وہ بچہ جو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، مطلب نیا نیا کھڑا، اس کو رحم دل آدمی ہے، اس نے دونوں کی دوائیں نکلوائیں. تو بولا ایک پیسے بھی دے دی ہوں، ایک میں آ کے صبح دے دیتی ہوں، اس کے بعد واپس نہیں آئی. اللہ اکبر، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں حاجی صاحب؟ بس دیکھیں انہوں نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے راستہ غلط کر دیا. بالکل. آئندہ کبھی آتے نا یقین نہیں کرتے ہیں. اور نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں حاجی صاحب کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہمیں نا، ہم کچھ بھی کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ بچہ ہے، اس کو جو ہے جس طرح سے نرم سے بات کر لیں گے ہو جائے گا. ایک صاحب ایسے ہے کہ اچھا خاصے موٹے، شاید ہم جیسے اگر 4 ہوں تو شاید وہ 1 بن جائے. اچھا. وہ کھڑا ہوا تو اب ایک خاتون نے پیسے دیے، 5000 کی نوٹ تھی، اسے دوائی دے دی، اسے باقی پیسے دے دیے. وہ کھڑا جی دوائی لے لی، بولا جی پیسے واپس کر دیں. اور بھائی آپ نے پیسے دیے ہی کب ہیں؟ بولا 5000 کی نوٹ دیے. اب سب کھڑے ہیں. وہ بولا میں قسم اٹھانے کو تیار، میں نے کہا اس کو دوائی دے دو، پیسے دے دو. دوائی بھی دے دی، پیسے دے دی. گیا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور 2 لاکھ کا خرچ ہوئے. اللہ اکبر. پھر آیت کہنے لگا جی ہمارا کام ہے، تو ہم نے ہمیشہ چیٹنگ فراڈ سے کھایا ہے، ہمیں نہیں خبر تھی کہ ہم فراڈ کریں گے تو ہمارے گلے میں اٹکے گی. ایسا ہوتا ہے. بالکل. اور پہلے لوگ کہتے تھے حاجی صاحب کہ اللہ پاک نا آخرت میں بتائیں گے، آخرت میں بدلہ یہاں دیں تو گے. ہاتھ ہاتھ ملتا ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ جو جس کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کے 2-3 دن بعد ہی رزلٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی. میں سب سننے والوں اسی دیتا ہوں کہ وہ گناہ سے بچیں. میرا مقصد کسی کوئی اور نہیں ہے، آپ دعا رہے نا کہ وہ برائی سے بچیں. بالکل. ایک چھوٹی سی جگہ تھی میرے پاس ہی، اتنی بڑی جگہ جتنی آپ یہ سمجھ لو کہ یہ ہے، یہ ایسے چھوٹی ہو سکتی ہے. وہ نیچے کھڈا بن گیا تھا. کھڈا بن گیا تو میں نے اس کو کسی نے بات کی تو اس نے بولا یار یہ چھوٹی جگہ میں آپ کو اتنے بنا کے دے دوں گا، مجھے اتنے پیسے دے دوں. میں نے پیسے دے دیے. اس نے بولا یار اکٹھے دے دو کہ میں روزانہ نہ مانگوں، میں تاکہ 1-2 مہینے میں سارا کام مکمل کر دوں. دے دیے. وہ صاحب جو ہے نا پیسے کھا کے بیٹھ گئے. میں نے کہا بات سنو، 1.5 بار تو ابھی داڑھی، آپ نے بولا کہ میں نے 18 حج کیے ہیں، تو یہ اتنا جھوٹ فریب کر رہے ہو. بولا ہم نے ساری زندگی یہی کیا. جواب کیا تھا؟ اتنی دیدہ دلے دی. ہاں. میں نے کہا آپ اللہ کا جواب ہی سن لینا. میں نے کیا بولا؟ اتنا کچھ نہیں بولا. میں نے کہا وہاں بھیج دیتا ہوں. وہ شخص، اس کی اولاد آج کم از کم 50 لاکھ خرچ کر چکے ہیں. ان کے پھڈے ہوتے ہیں، ہر دوسرے مہینے تھانے میں ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، ہر دوسرے مہینے تھانے میں ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں. وجہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بس ان کے آپس میں جھگڑے پھٹے. لیکن وہ جو سب کا مال کھاتا تھا نا، ادھر کھایا وہاں نکلتا تھا، ادھر کھایا وہاں نکلتا تھا. بے شک ایسے ہی ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہم پہ جو ہے وہ اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آپ نے اعمال کیے ہیں یہ آپ کے اعمال کا ہی نتیجہ ہے جو آپ کو فوراً رزلٹ مل گیا. صحیح ہے نا؟ بالکل. اس کے بچے سے ملاقات ہوئی تو میں نے کچھ نہیں بولا. تو کوئی بات کی تو میں نے بولا کہ جواب اللہ نے دینا ہے. کیا بولا؟ جواب اللہ نے دینا ہے. اور ایسا جواب آیا نا ابھی تک وہ ہوتا ہے. ہر دوسرے مہینے میں 3-4 بیٹے اور باپ جیل میں ہوتا ہے. ہر تیسرے چوتھے مہینے باپ اور 3-4 بیٹے جیل میں ہوتے ہیں. اللہ رحم. کیوں؟ اب کسی پہ فائرنگ کی اس نے اٹھا کے قتل دام میں قتل کیا، اس کے بعد دوسروں میں کچھ اور ہوا. کیا فائدہ؟ لیکن یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جو لوگ یہ غلط کرتے ہیں نا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ تو ہم سے شہر سے زیادہ قریب ہے، ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے. بالکل سب کچھ اس کے سامنے ہے. جیسے آج ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہی ہے. بالکل. آدم علیہ السلام سے آج تک سبھی ویڈیو بنی ہوئی ہے. بالکل ایسے قبروں میں جاتے ہیں نا، من ربک من دینک کا دکھائی جاتی ہے، وہیں سے. بالکل ایسے ہی اللہ پاک ہم وہاں انکار نہیں کر سکتا. وہاں نہیں بولے گا کہ میں سیاستدان تھا اور یہ میں افسر تھا سرکاری اور میں نے کتنے خربوں روپے کھائے ہیں. وہ بولتے ہیں تمہارا نامہ مال ہے. مزے کی بات ہے. جائیدادیں یہاں رہ جاتی ہیں، بلڈنگیں رہ جاتی ہیں، خربوں روپے یہاں رہ جاتے ہیں، لیکن بندہ اپنی فائل لے کے قبر میں پہنچ جاتا ہے. بالکل. اور وہ وہاں پر انکار نہیں کر سکتا ہے.
نہیں، کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے انسان کو جو وہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ میرے کون کون سے اپنی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا نا، ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے کیا کچھ کیا. بالکل. اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے آمین آمین. اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا انسان بنائے ہر انسان کو. بالکل. مسلمان کو تو یہ ہدایت مانگو کہ اللہ اس سے ہدایت دے، نیک مسلمان بنائے، یہ بالکل بولو، اس کی بخشش کی دعا مانگو. لیکن کائنات میں کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ اس سے اچھا بنا دے. سب ایک ساتھ رہیں، اچھے رہیں، بہت بہترین انسان بن کے رہیں. بالکل، یہ ضروری ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے حاجی صاحب دعا بتائی کہ یہ کرنی چاہیے لوگوں کو. میں دعا کرتا ہوں نا، فرش سے عرش تک تمام مخلوق کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے. ہر مذہب کے بندے کے لیے دعا ہوتی ہے، ہر انسان وامدیو پریوں کے لیے دعا ہوتی ہے، کیڑے مکوڑوں کی دعا ہوتی ہے. جی بالکل. حاجی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں، اعجاز احمد. جی اچھا مجھے پرابلم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور مجھ سے کال پہ بات کیجئے. جی فرمائیے. جی جی. اچھا مجھے حاجی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے دونوں پیروں میں گھٹنے سے لے کے اور نیچے تک درد رہتا ہے گا. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں بلڈ پریشر نہیں ہے، ڈائبٹک ہے. ٹھیک ہے. شوگر ہے آپ کو. کتنے عرصے سے ہے؟ یہ ہے تقریباً 10-12 سال سے. 10-12 سال سے ہے. ٹھیک ہے اعجاز صاحب، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں حاجی صاحب سے معلوم کر کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. یہ مریض یہ بھی سن رہا ہے، باقی تمام وہ مریض جس کو درد کہیں بھی ہے، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تمام لوگوں کے لیے کہ میرے پاس آ جائیں، یہ شخص آ جائے، کوئی دعا کھا کے نہ آئے، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائے، آ کے میرے پاس دم کرائے، علاج کرائے، اور انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے، یہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا انشاءاللہ. چاہے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی بیماری ہے، انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ وہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا انشاءاللہ. حاجی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ اپنا طریقہ کار بھی بتا دیں علاج کا، کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے پاس آج تک نہیں آئے، جو لوگ آ چکے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو لوگ ابھی تک نہیں آئے اور سوچتے ہیں کہ جائیں گے ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے. کہ شاہ میں علاج کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن پاک کے ذریعے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو کلام الہی پڑھ کے پانی پھونک کے ان کو دیا بھی جاتا ہے، دم کر کے دیا جاتا ہے، اور پانی دم کر کے ان کو چھیٹے مارے جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ جڑی بوٹیاں، جو میں ابھی سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، 41 سال سے سیکھ رہا ہوں، تو طالب علم ہوں، اور ابھی سیکھتا رہوں گا، اپنی زندگی میں سیکھتا رہوں گا. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی دعا، کوئی نہ کوئی نئی دعا تیار ہوتی ہے، اس سے انسان کی بقا سلامتی ہوتی ہے. بے شک. لیکن میرے لیے حیران کن بات ہے کہ کبھی کبھی مجھے وہ کچھ سامنے آتا ہے جو میرے تصور میں نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب مجھے ایک صاحب نے بولا کہ اس کی کیا نام پتہ نہیں بکری تھی یا بکرا کیا اس کا تکلیف تھی، اس نے جی ٹی میں کیپسول جو ہے نا وہ روٹی میں رکھ کے اس کو کھلا دی ہے. اچھا. پیٹ میں درد تھا، بولا 3 دن کھلایا تو وہ بکرا بھاگ دوڑ رہا، درد ختم ہو گیا. اب میں نے تو نہیں کہا، ہاں آپ نے بھی نہیں کہا. بالکل. اس شخص کے اپنے ذہن میں آیا اور کھلایا، تو اللہ کی شان شفا تو ہر زندہ چیز کے لیے مانگ رہا ہوں. بے شک. جب میں بھی کاٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارے پاس پروگرام ہے، آخر میں جو آئیں گے تو میں فرش سے اشتا تمام مخلوق کی دعا مانگوں. بے شک. انسان وان دیو پریاں، کیڑے مکوڑے، جنات ہیں، پری ہیں، سب کی دعا ہوتی ہے. جو زیر زمین، زیر آب یا زمین کے اوپر مخلوق ہے، سب کی میں باقی دعا مانگ رہا ہوں. کیوں کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ میرے محبوب رب آپ نے مجھے جو دیا میں نے آپ پہ مخلوق پہ خرچ کیا ہے. سبحان اللہ. کیا چیز جو آپ نے دیا ہے میں آپ کی مخلوق پہ خرچ کر. تو یہ ایک وہ انعام ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں. دیکھو چھوٹی سی مثال میں آپ کی دیتا ہوں. جی. خواتین مردوں دونوں کی دے رہا ہوں، مرد بھی میں بھی شامل ہوں. جب میرے پاس خواتین آتی ہیں تو ان کے ناخن جڑ سے 20 سال 25 سال سے نکلتے نہیں ہیں، وہ زیادہ سے نکلتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، زیادہ سے ٹوٹتے ہیں، پورے یہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں. دنیا کے سارے کام کیمیکل استعمال کر لیے، سب کچھ کر لیے، نہیں ہوا. جب آ کے علاج کرتے ہیں 2-3 مہینے 4 مہینے ایسے خوبصورت ناخن آتے ہیں کہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حاجی صاحب ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حکیم صاحب سے بات کرا دیں. حکیم صاحب سے بات کرا دیں. ملیر سے بات کر رہا ہوں، کراچی ملیر سے. اچھا فرمائیے گا، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے، میرا سانس کی تھوڑی سی پرابلم ہے، بڑا مشکل ہو رہی ہے میرے کو سانس لینے میں نا. ابھی یہ 2 مہینے سے ہوا ہے میرے کو یہ پرابلم. اچھا مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، سوری. ٹھیک ہے اوکے. آپ کو ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. ان کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے 2 مہینے سے، کراچی سے بات کریں. میرے پیارے بھائی
آپ 2 بوتلیں پانی لے کے میرے پاس آ جاؤ, میں ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جاؤ, دائیں ہاتھ بورڈ لگا ہوا ہے ADM نیچرل ہرب, اور ساتھ لکھا ہوا الحاج اخونزادہ دین محمد کا. وہیں اوپر آ جاؤ. صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آ کے اپنا علاج کراؤ. آپ کے پروگرام میں فاروق صاحب آئے تھے جس کے پیدائشی طور پر سے لنگس خراب تھے. جی. ساتھ شادی بھی آئی تھی, اس کے شاید یسرا نام ہے. جی. اس کو بھی کیا نام ہے, سائنسائٹس کا پرابلم تھا. جی. آج وہ بچے ٹھیک ٹھاک ابھی بھی آ رہے ہیں, دم کراتے ہیں, وہیں لے جاتے ہیں, لیکن آج اپنی زندگی مکمل آئے ہوئے ہیں. بالکل. دیکھیے جو یہ شخص کہہ رہا ہے, میں اس پہ ایک سوال کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جی. کہ شہزادی اس بات کو آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھ لو, لوگوں سے سکھا دو, دمہ بیماری نہیں اذیت ہے. نو ڈاؤٹ. میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے نا, میں بڑا کمزور آدمی ہوں, سامنے نہ رہوں لیکن اکیلے بیٹھ کے میں رو پڑتا ہوں. جب وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں, جوان آتے ہیں, بوڑھے آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم کرسی بیٹھ کے یوں سو رہے ہوتے ہیں. بالکل حاجی صاحب. یہ سینے پہ, یہ سینہ یہاں چادر بندی ہوئی ہے کرسی کے ساتھ, اور سر کے نیچے تکیہ رکھا ہوا ہے, اور دائیں بائیں تکیہ رکھے ہوئے ہیں. ان کے ماں باپ ہیں یا خود ہیں, وہ ایسے بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں, اور جہاں تھوڑا سا نیچے لیٹے اور وہاں پر اٹھ کے بیٹھ کے سانس اور گھٹنا شروع ہو گئی. جب وہی انسان جو 5 7 سال 10 سال سے اس کنڈیشن میں سو رہا تھا, وہ آج بیڈ پہ سو رہا ہے, ماشاءاللہ, فرش پہ سو رہا ہے, تکیہ رکھ کے سو رہا ہے, گدے گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے. اللہ میرا تو گواہ ہے, میری خوشی کی حد نہیں. ماشاءاللہ. بالکل. یہ سب قابل علاج امراض ہیں. دیکھو آپ اس بات کو سمجھنا کہ شاید ممکن ہے کہ میں آپ کو نہ سمجھا سکوں, یا آپ سے مراد سننے والوں کو. جی. آپ سمجھا دو کہ آپ کی اردو اچھی, میں بھی تو ابھی سیکھ رہا ہوں. جی حاجی صاحب. جڑی بوٹیاں کروڑوں سال سے استعمال ہو رہی, چاہے تم آپ کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ لو, اس کے علاوہ اور اولیاء انبیاء کے واقعات کو پڑھ لو, جواب یہی آتا ہے کہ شفا بقا جڑی بوٹیوں کے ذریعے حاصل ہوئی. بے شک. اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں, کوئی نقصان نہیں. نقصانات اس وقت شروع ہوئے جب کہ اس میں کیمیکل استعمال ہوا, اور اس میں وہ اس کو جلد بازی کرنے میں جو چیز استعمال ہوئی, اس کے بعد بربادی شروع ہوئی. جیسے آج کسی بھی دوا کیا نام ہے درد میں, پین کلر میں فوراً کورٹیزون اسٹارٹ کی جاتی ہے. پہلے اینٹی بایوٹک کے بعد کورٹیزون اسٹارٹ جاتی ہے فوراً. جی میں آپ لوگوں سے سیکھا, آپ سے مراد ہے مریضوں سے سیکھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہونا شروع ہو گیا. جب وہ ایسے لوگ آتے ہیں کہ شان اگر آپ کتنی بہادر ہو نا, اگر آپ دیکھو نا, میرا اللہ پہ یقین ہے تیرے آنسو بند نہیں ہو گئے, تو کتنی بہادر ہے کہ تو رو پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ تکلیف تھی, اب یہ تکلیفوں کا سمندر آیا ہوا ہے. کیوں کہ سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے. جڑی بوٹیوں میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے جب غلط استعمال کرو. جی. دیکھیں ہم دونوں کھانا کھا رہے ہیں, یا کوئی بھی 2 لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا 100 کھا رہے ہیں, ہماری گنجائش اتنی سی ہے, اور ہم مزے لے کے اتنا کھائیں گے, الٹی موشن ہو جائیں گے, سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہی. دودھ پیتے ہیں اور دودھ میں کوئی غلط چیز آ گئی تو الٹی موشن شروع ہو گیا. اگر گھر میں سب نے دودھ پیا, کسی کو نہیں ہو تو کسی ایک ہو گیا, اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے. کوئی بھی چیز غلط استعمال ہونے سے معاملہ غلط ہوتا ہے. غلط استعمال نہیں کرو گے تو معاملہ غلط نہیں ہوگا. غلط استعمال نہ کریں اور اعتدال میں استعمال کریں. یس. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتدال میں, اگر آپ ہیوج کوانٹٹی میں استعمال کریں گے تو نقصانات تو ہوں گے. بالکل حاجی صاحب ایسے ہی ہے. اور میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دوائیوں میں ہم لوگ جو پین کلر کا استعمال کرتے ہیں, اس سے خدارہ اجتناب کریں, کیونکہ ہم لوگ کھا تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہماری باڈی پہ مرتب ہوتے ہیں, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پین کلر بھی نہیں اثر کرتے. حاجی صاحب یہ آپ کا سوال جو ہے نا, جو آپ نے کیا, جی, یہ ہر دوسرے مریض کا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کیا بولتے ہیں, اس دوائی سے پہلے ہمیں تو شفا مل رہی تھی, اب یہ دوا اثر نہیں کر رہی, اب اس سے ہائی ڈوز چاہیے. اور عذاب الہی اور نازل ہے ہمارے ملک میں. 1 نمبر سے کہ 10 نمبر تو دوائیاں ہیں. بالکل. اور نقلی دوائیاں کھا کھا کے ویسے حاشر بگڑ جاتا ہے. بالکل اپنی موت کو خود دعوت دیتے ہیں, بولتے ہیں آ بیل مجھے مار. اور اسی بات کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب دعائے کاٹ کا ٹائم ہو گیا ہے. میں چاہتی ہوں ناظرین دنیا کائنات میں جہان میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جس کے جہاں تکلیف ہے, ایک ہاتھ وہاں رکھیں, ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو شفا ملے مکمل شفا ملے پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو ساری کائنات ہر انسان عالموں کے اسلام پاکستان تحت ہو جادو کرنے کرانے والے مر جائیں جلدی میں پڑ جائیں جن پہ جادو کو شفا ملے مکمل شفا ملے پاکستان کے ظاہری باطنی اندرونی بہترین دشمن ختم ہو جائیں پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہو سب سے بڑا ملک ہو سب سے کامیاب ملک اسلام و پاکستان ہو اللہ فرش آج تمام ملک کو شفا دے مکمل شفا دے سب تکلیف بیماری جادو ختم ہو چھوڑ دوبارہ پکڑو سب تکلیف بیماری جادو ختم شفا ملے مکمل شفا چھوڑ دوبارہ پکڑو سب کو شفا ملے مکمل شفا ملے آمین آمین یا رب العالمین چھوڑ دوبارہ پکڑو جزاک اللہ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے ہمارا یہ چیز ہماری اے ڈی ایم نیچرز پہ موجود ہے اے ڈی ایم نیچرز ہاؤس پہ 24 گھنٹے میں کسی کو بھی تکلیف ہے ٹانگوں میں ناک میں پیٹ میں درد ہے اس کو پروگرام کو لگا لیں یہ ہاتھ رکھیں اٹھائیں آپ کو چند سیکنڈ میں شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ تو یہ میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہوں بے شک پوری دنیا کے ساتھ بے شک ایسے اس کو جہاں تکلیف ہے وہ فوراً استعمال کر لیں بالکل حاجی صاحب مجھے بہت سی شکایات موصول ہو رہی ہیں کچھ اس طرح کے بھی لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو کہ کال پہ کہتے ہیں کال پہ آپ ان کو کال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ بتائیے آپ کوئی بھی مسئلہ بتاتے ہیں یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے کاروبار سے ریلیٹڈ یا آپ کی صحت سے ریلیٹڈ تو آگے سے ان کا یہی جواب آتا ہے 15 منٹ میں یا 10 منٹ میں کہ آپ کے اوپر تو اثرات ہیں آپ کے اوپر تو جنات ہیں اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یا تو کچھ وہ پیسے کے عوض مانگتے ہیں کچھ چیز یا پھر وہ کہتے ہیں بکرا وکرا کوئی صدقہ کر دیجئے وہ ہمیں اس کا گوشت لا دیجئے جو بھی کہانی ہے لیکن کیا ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے کیا صرف فون پر ہی وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات ہیں یا نہیں یا یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے یہ سب فراڈ ہے سب چیٹنگ ہے دیکھو میرے پاس جو آپ نے بات کی یہ لوگ میرے پاس بہت سے لوگ آئے انہوں نے بولا یہ ایک خاتون میرے پاس ہمارے پروگرام میں آ چکی نام نہیں لوں گا کہ ہمارے پروگرام میں آ چکی ٹھیک ہے وہ ایک کسی ٹی وی چینل پہ کوئی صاحب آئے تھے اس نے بولا جی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اپنے نمبر دیا خاتون نے وہ تھوڑی سی نفسیاتی پرابلم بھی ہے اچھا اس نے فون کیا اس نے بولا بی بی تم آپ پہ تو کیا نام ہے جادو کیا میں کاٹ کروں گا یہ ہوگا اب فوری طور پہ مجھے نا 50 اس نے بولا 50 تو نہیں بولا گھر میں کوئی اور پیسہ ہے سونا چاندی ہے تو اس نے بولا وہ بیچ کے مجھے پیسے بھیج دو میں بندہ بھیج رہا ہوں اس نے بندہ خاتون کے پاس بھیجا اس نے اس کو پیسے دے دی پیسے دینے کے بعد اس نے کہا جی رات کو 2 بجے کے بعد آپ مجھ سے بات کیا کریں رات 2 بجے کے بعد اچھا اس نے خاتون نے بولا تو اس نے بولا جب اس نے کیا کیا تو رات 2 بجے بعد استاد کا فون آنا شروع ہو گیا بھائی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے آپ مجھ سے بات کیا کریں اس نے بولا تمہارا دماغ خراب ہے یہ سونے کا ٹائم ہے بات کرنے کا ٹائم ہے وہ خاتون نے مجھے بتایا میں وہ بتا رہا ہوں جی تو اس کے بعد اسے بولا جی آپ کا جو سونا وغیرہ بیچ کے مجھے دے دیں ورنہ میں جنات بھیج دوں گا موکلات بھیج دوں گا یہ سب فراڈ ہے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوگوں کو سے پیسے نکالتے ہیں سب اس سے ہوشیار ہیں یہ سب ڈرامے بازی کی اس کو بند کریں دیکھیں میری بات سنو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں پر کاٹ ہوتی ہے دنیا کے کسی حصے میں لوگوں کو شفا ملتی ہے پوری دنیا جہاں بھی انسان آباد ہے وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسے کہتے ہیں ہاں مجھے یہ تکلیف ختم ہوئی بالکل ایسے کسی کا 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے نہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں کوئی شخص آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حاجی صاحب نے مجھ سے کبھی 100 روپے لے کے تو مجھے کام کیا ہو کوئی نہیں کہہ سکتا ہاں دوائی کے پیسے ہوتے ہیں دوائی فری میں نہیں بنتی اس کے علاوہ نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں لیکن جتنے بھی آپ نے بات کی وہ اچھی کی اب سب فراڈ چل رہا ہے بالکل حاجی صاحب اور یہ چلے وہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ ایک تو گھبراہٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں کہ کیا سچ میں اگر وہ یہ بھی سوچیں نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ان کے دل میں یہ بات وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ جنات ہیں یا تو وہ بندہ سو نہیں پاتا یا اس کو ویسے ٹینشن لاحق ہو جاتی ہے بیماریوں کی وجہ سے اس کے یہ حالات ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے اور جب اس کو ذہنی عزیز ہے تبھی حالات ان کو وہ کیش کرتے ہیں غلط طریقے سے اچھا مزے کی بات ابھی میں چھوٹی سی مثال دوں ابھی میرے پاس آپ کا سوال آیا ہے جی جب نے سوال کیا میں بتا رہا ہوں ابھی کیا ہوا یہ کہ ایک مریض کو میرے پاس لے کے آیا تو بولا جی اس پہ جو نے جادو کیا تھا کسی صاحب کے پاس گئے تھے اس نے بولا اس پہ جادو کیا ہوا ہے اور میں جادو اتاروں میں نے کہا ٹھیک ہے تو جادو اتار دو میں نے کہا تو اس نے بولا کہ جادو اتار دی میں نے کہا مریض کا مریض کا پہلے سے برا حال ہے جو تھا اسے بھی وہی ایسا ہی ہوتا ہے حاجی صاحب بالکل ایسا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سہیلی کہکشاف فیصل کو اجازت دیجیے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد فی امان اللہ حافظ